रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल मदनी सूरह है जिसमें 75 आयत और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफाल के रुकू नंबर 1 में मौजूद आयत 4 तक 6 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुम इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। तर्जुमा, यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की 5 खुसूसियात का जिक्र फरमाया था। वो 5 खुसूसियात ये थी कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। दूसरी खुसूसियत थी अल्लाह ताला की आयत जब उनको सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान बढ़ते हैं। नंबर 3, वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, वो नमाज कायम करते हैं। और नंबर 5, वो अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करते हैं। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 2 और 3 में मोमिनीन की खुसूसियात बता देता है तो उसके बाद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इन मोमिनीन के लिए इनामात का ऐलान भी करता है। इस आयत का मरकजी ख्याल मोमिनीन के लिए इनामात हैं और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला मोमिनीन को 3 इनामों की खुशखबरी सुनाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं। अब बड़े बड़े दर्जे से यहाँ पर मुराद ये है कि देखिए दुनिया में भी जो भी शख्स जितनी भी बुलंदी पर पहुंचता है उसके लिए उसे उतने ही बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और जब वो उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करता है तो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद उससे बहुत से किस्म के इनामात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी हुकूमत के महकमे में अगर नौकरी मिल जाती है तो आपको नौकरी मिलने के साथ साथ घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है और भी बहुत सारी सहूलियात हैं जो दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मोमिनीन जो अल्लाह ताला की खातिर इस दुनिया में सब्र करेंगे, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलेंगे और जो 5 खुसूसियात अल्लाह ताला ने बताई हैं, जिन मोमिनीन में ये पांचों खुसूसियात पाई जाएंगी तो अल्लाह ताला उनको बहुत बड़े-बड़े इनामात देगा और उनके दर्जे जो हैं वो आम मुसलमानों से, आम लोगों से बुलंद फरमा देगा। फिर दूसरा जो अल्लाह ताला का इनाम है मोमिनीन के लिए वो इज्जत की रोजी है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूकात को रिस्क देने का वादा तो किया हुआ है, लेकिन वो मोमिनीन जो अल्लाह ताला के बनाए गए कानून को अपने ऊपर लागू करेंगे, अल्लाह ताला की दी गई हिदायत पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उनको ऐसी रिस्क देगा जो इज्जत वाली रिस्क होगी, इज्जत की रोजी देगा। इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इनाम बख्शिश है। यानी वो दुनिया में जो गलत काम करेगा, जो गुनाह करेगा, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ फरमा दे। क्योंकि याद रखिएगा कि गुनाह सिर्फ वो नहीं होते जो हम जानबूझ के कर रहे होते हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे भी होते हैं जो नादानिस्तगी में हमसे हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से हर मोमिन इन गुनाहों के लिए हमेशा बख्शिश तलब कर रहा होता है और उम्मीद अल्लाह ताला से रखता है कि वो उसे बख्शिश अता फरमा देगा। लेकिन हम में से किसी को भी यकीन नहीं होता कि क्या पता हम बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह ताला मोमिनीन को ये खुशखबरी सुना रहा है कि वो अगर अल्लाह ताला के बताए गए अहकामात पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला भी उन्हें बख्शिश अता करेगा। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक्कि व इन्न फरीकम मिनल मुमिनीन लकारिहून। तर्जुमा, इन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। अब इस आयत का मरकजी ख्याल मोमिनीन का जंग के लिए निकलना है
بتایا جا رہا ہے اس آیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنگ کے لیے کس طرح گھروں سے نکالا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تھی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر یہاں سے گزرنے والا ہے، شام سے واپس مکہ جانے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کو لے کر ان کو راستے میں روکنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کو لے کر راستہ روکنے کے لیے باہر نکلے تو ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی اور وہ راستہ بدل کے کسی اور راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ابو سفیان بچ بچا کے مکہ واپس پہنچ گیا اور ان کی جگہ پر ایک جو جنگی قافلہ تھا، ایک جنگی جو لشکر تھا، وہ مکہ سے نکل پڑا جنگ کرنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس گروہ سے جنگ لڑنی چاہیے۔ تو اس وقت بہت سارے جو مومنین تھے، جو مسلمان تھے، وہ یہ چاہتے تھے، یا مسلمانوں کی ایک جماعت یہ چاہتی تھی کہ مسلمان جنگ لڑیں اس گروہ سے جس کے پاس دولت ہے، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے جنگ لڑی جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تدبیر یہ تھی کہ مسلمان جنگ لڑیں ابو جہل کا جو جنگی لشکر ہے اس کے ساتھ۔ اب جب یہ فیصلہ یہ صورتحال مومنین کے سامنے آنے لگی، مومنین کی ایک جماعت کے سامنے آنے لگی، تو وہ اس چیز کے اوپر ناخوش تھے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے 3 قسم کے مخاطبین سامنے آتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مومنین اور منافقین میں کیا فرق ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کہہ کے مخاطب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کا لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ تنزیہ استعمال کرتا ہے، اور اس سے مخاطبین منافقین ہوتے ہیں۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں میں عامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مومنین اس وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنزن ان کو یہ احساس دلانے کے لیے بولتا ہے کہ دعویٰ تو تم لوگ مومنین ہونے کا کرتے ہو لیکن تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ اور بعض اوقات قرآن مجید میں جب مومنین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد مومن اور منافق دونوں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شامل کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اگر اس آیت کا ہم جائزہ لیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کس جگہ پر مخاطبین مومنین ہیں، کس جگہ منافقین ہیں، اور کس جگہ پر مومنین اور منافقین دونوں ہیں؟ تو علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ باقی تمام آیت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کا بغور مطالعہ کیا جائے، جو بات فرمائی گئی ہے اس بات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مخاطبین مومنین ہیں، منافقین ہیں یا دونوں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کی جو شان نزول ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور پس منظر دیکھا جائے کہ کون سا موقع تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس پس منظر کا جائزہ لے کر بھی، شان نزول کا جائزہ لے کر بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخاطبین مومنین ہیں، منافقین ہیں یا پھر دونوں ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تدبیر کے ساتھ تم لوگوں کے گھروں سے نکالا اور تم لوگوں کو اسی طرح گھروں سے نکلنا چاہیے تھا جس طرح میں نے تمہیں تدبیر کے ساتھ نکالا تھا۔ اس کے باوجود اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ تو اگر بات صرف ناخوشی کی ہو تو یہاں پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنین اور منافقین دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو بالکل پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مومنین کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، اور مومنین اپنے دلوں میں بھی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر ناخوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر مومنین کی جس ایک جماعت کے ناخوش ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین ہوں جو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہوں لیکن در حقیقت اندر سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہوں۔ یجادلونک فی الحق
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ ترجمہ: وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب دیکھیں پچھلی آیت کا میں نے آپ کو بتایا نا، آیت نمبر 5 میں، کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا تمہیں بالکل اسی طریقے سے نکلنا چاہیے تھا، یہ میری تدبیر تھی، لیکن کچھ لوگوں کو، مومنین کو یہ بات ناگوار گزری، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، دیکھیں اس آیت کے اندر، کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کرنے لگے، یعنی انہیں برا بھلا کہنے لگے، انہیں جواب دینے لگے کہ آپ تو اس طریقے سے ہمیں اتنے بڑے لشکر سے، جنگی لشکر سے لڑانے لے کر جا رہے ہیں، تو آپ تو ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں اللہ کا حکم پہنچایا ہے کہ انہوں نے ابو سفیان کے لشکر سے نہیں لڑنا، ابو سفیان کے قافلے سے نہیں لڑنا، بلکہ ابو جہل کے جنگی لشکر سے لڑنا ہے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے لشکر سے لڑوا کے انہیں تو مروا دیں گے، ان کی تو جان کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے واضح طور پہ یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے مومنین کہہ کر ذکر کیا تھا، وہ در حقیقت منافقین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، جو بھی حکم دیں اسے بجا لائیں، لیکن وہ حکم بجا لانے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کر رہے ہیں، انہیں بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انہیں جوابات دے رہے ہیں، اور انہیں ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، حالانکہ انہیں حق بات کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے نا، آج آپ ان میں حق جانتے ہیں کہ حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح دلانا چاہتا تھا مسلمانوں کو جنگی لشکر پر، لیکن ان پر تو اس وقت حق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو منافقین کا یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک بار، کہ منافقین ہمیشہ آزمائش کے وقت میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے نا، تبھی آزمائش ہوتی ہے منافقین اور مومنین کی۔ تو جو مومنین تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بد کلامی نہیں کی، انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا، لیکن منافقین مدینہ نے جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ تو ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب آج کی سبق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن اور مسلمان کے درمیان بہت فرق ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد منافقین بھی نکلے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اشفاق احمد ایک جگہ فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے جبکہ مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اب آپ کا آج کا یہی ٹاسک ہے کہ اس کا اور کی کا فرق سمجھیں، جو اشفاق احمد نے کہا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے جبکہ مومن اللہ کی مانتا ہے، اس فرق کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے کردار میں یہ فرق حائل نہ ہونے دیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔